क्या सूरत अल-बकरा शादी की नीयत से पढ़ सकते हैं या फिर पसंद की शादी के लिए पढ़ना दुरुस्त है? और अगर 41 दिन के चैलेंज के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें? लड़कियां 41 दिन मुकम्मल कैसे पढ़ सकती हैं जबकि हर महीने कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम नहीं पढ़ पाते और मैं इतने अरसे से पढ़ रही हूँ। लोगों के कैसे मौजे होते हैं, मेरे मौजे तो नहीं होते। कब शुरू होते हैं मौजे? तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि आप भी किसी गलत फहमी का शिकार ना हो और इत्मीनान के साथ अपना सफर जारी रख सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आपके दिल का भी सवाल आज यही हो। अगर आप भी सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हैं तो शायद आपके ज़हन में भी यही सवालात आते हों कि क्या हम शादी की नीयत से पढ़ सकते हैं, और अगर 41 दिन के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें, और इन दिनों में सूरह अल-बकरा नहीं पढ़ सकते तो इसकी जगह क्या अमल करें, और क्या इन दिनों में भी घर का हिसार करना ज़रूरी है या नहीं, और आखिर सूरह अल-बकरा के असरात या बरकतें कब ज़ाहिर होती हैं और दुआएं कब कबूल होती हैं। इन सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सबके सवालात को देखकर मैंने बनाई है। इंशाअल्लाह हर एक सवाल का मैं आपको इस तरह जवाब दूंगी कि आप मुतमईन हो जाएं, और ताकि आप किसी गलत फहमी या परेशानी के बगैर अपना सूरत अल-बकरा का सफ़र जारी रख सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी परेशानियां आसान फरमाए, आपके घरों में सुकून, रहमत और बरकतें नाजिल फरमाए, और हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत, इस पर अमल की तौफीक और इसकी बरकतों से भरपूर हिस्सा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपको सूरह अल-बकरा से मुतालिक उन सवालात के जवाब दूंगी जो आप सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अहले इल्म की बयान करदा रहनुमाई के मुताबिक आसान अल्फाज में पेश करूँ, ताकि कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। तो आइए अल्लाह ताला का नाम लेकर अपनी पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक और अहम बात देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर सूरत अल-बकरा का 41 दिन का चैलेंज जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से कई लोग, बहनें, भाई इसमें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना आपके बेशुमार कमेंट्स और सवालात आते हैं। कुछ बहनें पूछती हैं कि अगर पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें। कुछ कहते हैं कि हम शादी या पसंद की शादी की नीयत से सूरह अल-बकरा पढ़ सकते हैं, क्या ये दुरुस्त है? कुछ लोग औलाद के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग माली मसाइल के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग सेहत के हवाले से परेशान होते हैं और अल्लाह को पुकारना चाहते हैं और सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को इस तरह के मसाइल भी इस दौरान आ जाते हैं जिनको वो समझते हैं कि सूरह अल-बकरा की वजह से है। तो ऐसे हालात में क्या हिसार करना ज़रूरी है या नहीं? और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि आखिर सूरह अल-बकरा की बरकतें या अल्लाह की मदद कब ज़ाहिर होती है और दुआएं कब कबूल होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक ही वीडियो में आपके इन तमाम सवालात के जवाब दूं, ताकि इंशाअल्लाह आप इत्मीनान के साथ अपना 41 दिन का चैलेंज जारी रख सकें और किसी किस्म की उलझन या गलत फहमी में मुब्तला ना हों। तो आइए सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझ लेते हैं। ये 41 डेज चैलेंज कोई फ़र्ज़, वाजिब या शरीयत में मुकर्रर किया गया मखसूस अमल नहीं है। हमने इसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कुरान के साथ मुस्तकिल ताल्लुक़ पैदा करने, पाबंदी से तिलावत की आदत बनाने और एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए रखा है। और एक साथ पढ़ने में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं हम, और अल्लाह पाक भी नेकी के अमल से राज़ी होते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग अल्लाह का जिक्र एक साथ करते हैं वहाँ बरकतें भी ज़्यादा होती हैं। तो असल मकसद सिर्फ 41 दिन पूरे करना नहीं, बल्कि सूरत अल-बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और ये भी याद रखें कि शिफा देना, मुश्किलात दूर करना, रिज़्क में बरकत देना, रिश्तों में आसानी पैदा करना, जादू और शैतानी असरात से हिफाजत करना और दुआओं को कबूल करना सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार में है। सूरह अल-बकरा अल्लाह का कलाम है, इसकी बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन नतीजा कब और कैसे मिलेगा ये अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक तय करते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। जो जितनी ज़्यादा आजिज़ी के साथ, जितनी ज़्यादा मेहनत के साथ इबादत करके अल्लाह से दुआएं मांगता है, गिड़गिड़ाता है, सजदों में रोता है, रातों को उठता है, वो बरकतें भी उतने ही जल्दी पा लेता है। तो अल्लाह से सिर्फ इस तरह ना जुड़िए कि सिर्फ आपने फ़र्ज़ पूरा कर लिया, आपने पढ़ लिया, बल्कि आजिज़ी अख्तियार करें। अल्लाह के साथ इस तरह बात करें कि आप जानते हों कि मैंने जिस तरह मांगा है वो ज़रूर सुनेगा।
کیونکہ آپ نے پورا حال اسے سنا دیا ہے، اور پھر یقین بھی رکھنا ہے کہ میں نے اسے سنایا ہے، اب وہ سنے گا، ضرور وہ دعائیں قبول کرے گا، اسی یقین پر قائم رہنا ہے۔ تو آئیے آپ کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو تقریباً روزانہ کمنٹس میں پوچھا جاتا ہے، کیا ہم سورہ البقرہ شادی یا پسند کی شادی کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ایک جائز اور حلال مقصد ہے، جیسے نیک اور صالح شریک حیات مل جائے، شادی میں آسانی ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، تو آپ سورۃ البقرہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سورۃ البقرہ صرف شادی کے لیے مخصوص وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عظیم کلام ہے جس کی برکت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اصل بات ہے اللہ پر یقین کی کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب فارغ ہو جایا کرو، یعنی اپنے کاموں سے، اپنی ذمہ داریوں سے جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، یعنی زیادہ دیر بیٹھ کر جو ٹائم ملے اللہ کو پکارتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، سورہ البقرہ پڑھتے رہیں۔ یہ اللہ کا عظیم کلام ہے جس کی برکت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے سورہ البقرہ پڑھی تو لازماً فلاں دن شادی ہو جائے گی یا میری پسند کی شادی ضرور ہو جائے گی۔ ایسا وعدہ نہ قرآن میں ہے اور نہ صحیح احادیث میں۔ اور یہاں پھر وہی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہی بات آتی ہے کہ پھر لوگوں کی زندگی میں معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ تو ہاں، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ ضرور مانتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پھر سورہ البقرہ کی برکتیں بھی ظاہر ہوتے ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ شادی، رشتے یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس سے خوب دعائیں مانگیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یقین رکھیں اللہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف جو تقریباً ہر بہن ضرور پوچھتی ہے، اگر 41 دن کے چیلنج کے دوران پیریڈز آ جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، یہ سوال واقعی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر ہماری بہنوں کی طرف سے، کہ اگر ہم 41 دن کا عمل کریں تو 41 دن کنٹینیو ہر عورت کے نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مخصوص ایام آ جائیں تو ہرگز پریشان نہ ہوں۔ جیسے ایک بہن نے کل لکھا کہ ابھی یہ دن آ جاتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ دن کیوں آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک فطری نظام ہے، اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ ہی آپ کی عبادت کی نیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں آپ بھی وہی کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ اس رائے پر عمل کرتی ہیں جس کے مطابق ان ایام میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی تو سورۃ البقرہ کی تلاوت روک دیں اور پاک ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ اس دوران اپنا تعلق اللہ سے بالکل نہ توڑیں۔ اس دوران آپ کثرت سے استغفار کرتی رہیں، درود ابراہیمی پڑھتی رہیں، اور ساتھ ہی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور دیگر مسنون اذکار اور دعائیں پڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی ایک حالت تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک 41 دن کے چیلنج کا تعلق، تو ان مخصوص ایام کی وجہ سے مایوس ہونے یا خود کو ناکام سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، اخلاص اور مجبوری کو خوب جانتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد دوبارہ اپنی تلاوت جاری کر دیں اور انشاءاللہ اپنا سفر اسی یقین کے ساتھ جاری رکھیں۔ اور اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا سورہ البقرہ کے ساتھ حصار کرنا لازمی ہے؟ کیا سورۃ البقرہ کے ساتھ اذکار کرنا لازمی ہے؟ یا پھر اگر یہ دن ہو جائیں، یعنی پیریڈز کے دن، جن دنوں میں ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو ان دنوں میں بھی حصار کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا حصار کرنا کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ سورہ البقرہ پڑھ کر اپنے گھر کے لیے دعا کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مخصوص ایام کی وجہ سے آپ تلاوت نہیں کر سکتی تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی اور فرد سورہ البقرہ پڑھ سکتا ہو، جیسے شوہر، والد، والدہ یا بھائی یا بہن، تو وہ پڑھ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہ پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور صبح شام کے مسنون اذکار کا اہتمام ضرور کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور ان اذکار میں یہی دعائیں ہوتی ہیں جن میں ہم اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ تو یاد رکھیں، اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ اس حفاظت کا ایک عظیم سبب ہے، لیکن حفاظت دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین ہے۔
اور اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جس کا شاید سب سے زیادہ انتظار کیا جاتا ہے کہ آخر سورۃ البقرہ کے اثرات، برکتیں یا اللہ کی مدد کب ظاہر ہوتی ہے اور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ یہ شاید اس ویڈیو کا سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ تقریباً ہر روز مجھے ایسے کمنٹس ملتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے دنوں میں، کوئی کہتا ہے سالوں میں، کوئی کہتا ہے مہینوں میں، ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں نے 21 دن مکمل کر لیے، ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں میں 41 دن کے قریب ہوں، میرے معجزات کب شروع ہوں گے؟ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم عبادت یا قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ سے وقت مقرر کروا لیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ سورہ البقرہ پڑھنے کے لیے 7 دن، 21 دن یا 41 دن بعد لازماً فلاں معجزہ ہو جائے گا یا ہر دعا اسی وقت قبول ہو جائے۔ اسی لیے اگر ابھی تک آپ کو اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ نظر نہیں آیا تو ہرگز مایوس نہ ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ سورہ البقرہ پڑھنے کے 7 دن، 21 دن یا 41 دن لازماً فلاں معجزہ ہو جائے گا یا ہر دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر ابھی تک آپ کو اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ نظر نہیں آیا تو ہرگز مایوس نہ ہوں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے دل کو بدلتا ہے، پھر ہمارے حالات بدلتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کئی اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کس مصیبت سے نکل آئے ہیں، اور کبھی وہ ہماری دعا کو ایسے وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے جو ہمارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ البقرہ کو صرف کسی معجزے کا انتظار کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی محبت اور اس سے مضبوط تعلق کے لیے پڑھیں۔ یقین رکھیں، جو بندہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہی عطا فرما دیتا ہے جو مانگا گیا ہو، یا اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ اپنی تلاوت جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں، استغفار جاری رکھیں، اور اللہ سے اچھی امید کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، بھائیوں، ایک بہن نے اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اور میں ان کی پہچان ظاہر نہیں کر رہی۔ انہوں نے انسٹاگرام پر رابطہ کیا اور وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، اور آپ سب سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ان کے لیے دل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ اس بہن کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے گھر میں امن، سکون اور محبت عطا فرما، ہر ظالم، حسد کرنے والے اور شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے دل کو اطمینان اور ان کی زندگی میں آسانی اور ہر جائز دعا قبول فرما۔ اگر وہ کسی امتحان میں ہیں تو ان کے لیے اس امتحان کو خیر اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ان کے گھر کو برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی اس بہن کے لیے آمین ضرور لکھیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پریشان دل کو مایوس نہ لوٹائے، آمین۔ اور میں اس بہن سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری پیاری بہن، اگر آپ سورہ البقرہ پڑھ رہی ہیں اور کوئی دشمن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو اسے بھی یہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اس کے شر سے اللہ سے حفاظت مانگتی رہیں، اور سورہ البقرہ پڑھنا جاری رکھیں، چھوڑیں کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام سورہ البقرہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ یہ دشمن کا ظاہر ہونا بھی سورہ البقرہ کی برکت سمجھی جا سکتی ہے۔ اور ہمیشہ تھوڑی سی آواز میں پڑھا کریں۔ عورتوں کے لیے جتنا شریعت میں حکم ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں جتنے ان کے اپنے کان سن سکیں، تو اسی طرح پڑھیں آواز میں، اور ساتھ میں صبح شام کے اذکار یعنی مسنون دعائیں، جن میں سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات اور معوذتین اور کچھ وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنا سکھائیں، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ اور ان مسائل کو دیکھ کر ڈرنا کبھی بھی نہیں ہے، ہمت رکھنی ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ آخر میں آپ سب سے ایک دل کی بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے سورہ البقرہ کا یہ سفر شروع کیا ہے تو اسے صرف 41 دن تک محدود نہ رکھیں، کوشش کریں کہ قرآن سے آپ کا تعلق پوری زندگی کا تعلق بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش آج ختم نہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا ابھی قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، لیکن ایک بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک بھی سچی دعا، ایک بھی آنسو اور اپنے لیے اٹھایا گیا ایک بھی قدم ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر آپ اس چیلنج میں شامل ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ میں 41 دن کے چیلنج میں شامل ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک آغاز نہیں کیا تو آج ہی اللہ کا نام لے کر نیت کر لیجئے۔ ضروری نہیں آپ پہلے دن سے شامل ہوں تو ہی چیلنج ہوگا، جب سے آپ کا دل کرے
جب بھی آپ کے سامنے ویڈیو آئے اسی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، سورہ البقرہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو شیطان کے شر، جادو، حسد اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، ہمارے جائز رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما دے، ان سب کی مشکلیں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی پریشان دل تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی ہمت بن جائے، کسی کی امید واپس لے آئے یا کسی کو دوبارہ قرآن سے جوڑ دے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔